मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमा अनफक़्तुम मिन नफ़क़तिन औ नज़रतुम मिन नज़रिन फ़इन्नल्लाहा यअलमु वमा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार। और नसीहत सिर्फ़ अक्लमंदी ही हासिल करते हैं। तुम जितना कुछ खर्च करो यानी खैरात और जो कुछ नज़र मानो उसे अल्लाह ताला बखूबी जानता है और ज़ालिमों का कोई मददगार नहीं। तुम जितना कुछ खर्च करते हो यानी कि जो भी तुम अल्लाह ताला की राह में खर्च करते हो किस नियत से खर्च करते हो और जो कुछ तुम नज़र मानते हो अल्लाह ताला उसको बखूबी जानता है। नज़र मानना यहाँ पे अल्लाह ताला ने ये जो बताया है कि नज़र मानते हो तो फिर यानी कि उसको जो तुम पूरा करते हो अगर नहीं करते पूरा तो गुनहगार होते हो और अगर पूरा करते हो तो अल्लाह ताला बखूबी जानता है कि कौन किस नियत से कर रहा है। इसका मतलब यहाँ पता चलता है कि नज़र मानना जायज़ है। और नज़र किस तरह से मानी जा सकती है कि अल्लाह ताला मेरे अगर इस तकलीफ़ से निकल जाऊँ या मेरा ये फ़लाँ काम हो जाए तो मैं इतनी रकअतें नमाज़ पढ़ूँगा या इतने रोज़े रखूँगा या इतना सदका करूँगा या गरीबों को या मिस्किनों को खाना खिलाऊँगा नज़र के नियाज से। तो इसका मतलब ये है कि कुरान पाक हमें बता रहा है कि नज़र मांग सकते हैं, नज़र मानना जायज़ है, लेकिन उसको पूरा करना ज़रूरी है। हाँ, उलमा के नज़दीक वो ये हमें भी बताते हैं कि जो गैर ज़रूरी काम यानी कि हराम काम, मकरूह काम, उस काम के लिए नज़र माननी और उसकी नज़र पूरी नहीं की तो ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि वो काम वैसे ही गुनाह है तो उसकी नज़र तो अगर नहीं भी की तो कोई हर्ज नहीं है। ठीक है। और जैसे कि आप जानते हैं कि पिछली 3 नशिस्तें ये इसी हवाले से चल रही हैं कि अल्लाह ताला की राह में खर्च करना है। अल्लाह ताला इसलिए इन नसीहतों को बार बार कर रहा है कि लोग दुनिया की मोहब्बत से दुनिया की दौलत से मोहब्बत ना कर बैठे और इस दुनिया में मगन ना हो जाए, इस दुनिया की चीज़ों में मगन ना हो जाए, इस दुनिया के मैल को अपने दिल पे ना लगा लें। तो ये जो माल है इसको खर्च करने से अल्लाह ताला कह रहा है कि मैं इसको दुगना करके दूंगा। और ख़र्च करने से दूसरी बात ये है कि हमारे अंदर वो ज़र्फ़ पैदा हो जाएगा कि हमारे अंदर वो दौलत की जो मोहब्बत होगी वो पैदा नहीं होगी और हम अपने अल्लाह ताला के ज़्यादा नज़दीक होंगे। अगर तुम सदका खैरात को ज़ाहिर करो तो वो भी अच्छा है और अगर तुम उसे पोशीदा मिस्किनों को दे दो तो तुम्हारे हक़ में बेहतर है। अल्लाह ताला तुम्हारे गुनाहों को मिटा देगा और अल्लाह ताला तुम्हारे अमाल की खबर रखने वाला है। अल्लाह ताला में ये बता रहे हैं कि जो शख्स सदका अगर ज़ाहिर करके भी देता है लोगों को वो भी इस नियत से कि लोगों को इसकी अवेयरनेस आए, उनको पता चले कि भाई ये भी एक काम है, अमल है, इबादत है, ये करना चाहिए, माल को रोक के नहीं रखना चाहिए, अल्लाह ताला का हुक्म है। वो इस नियत से लोगों को दिखाने के लिए अगर देता है तो ये जायज़ है। और अगर वो दिखावे या रियाकारी के लिए कर रहा है तो फिर ये गुनाह हो जाएगा। और अल्लाह ताला कह रहा है कि अगर तुम पोशीदा देते हो तो ये और भी बेहतर हो जाएगा। पोशीदा देना ये इतना अच्छा अमल है अल्लाह ताला की नज़र में, पोशीदा खामोशी से देना, कि अल्लाह ताला हमें बताते हैं कि ये ऐसे दो पोशीदा खामोशी से अपने सदका खैरात को, अपने माल को, कि तुम अगर एक हाथ से दो तो दूसरे हाथ को पता ना चले, इतने खामोशी से इतना छुपा कर देना चाहिए। और अल्लाह ताला के नज़दीक सबसे ज़्यादा जो होगा करीब अल्लाह ताला के अर्श इलाही पर जो साया होगा उसका उस शख्स पर होगा जो अपने सदका खैरात को निकालता होगा अच्छे अमाउंट में और इतने अच्छे अंदाज में कि वो किसी को पता नहीं चलने देता होगा। किसी से मुराद इतना कि अगर सीधे हाथ से दिया तो उल्टे हाथ को भी पता नहीं चलता। इन्हें हिदायत पर ला खड़ा करना आपकी ज़िम्मेदारी नहीं, बल्कि हिदायत अल्लाह ताला देता है जिसे चाहता है। और तुम जो भली चीज़ अल्लाह की राह में दोगे इसका फ़ायदा पाओगे। तुम्हें सिर्फ अल्लाह ताला की रज़ामंदी की तलब के लिए ही खर्च करना चाहिए। जो तुम कुछ माल खर्च करोगे इसका पूरा बदला तुम्हें दिया जाएगा और तुम्हारा हक ना मारा जाएगा। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जो आपने लोगों को बता दिया कि भाई अल्लाह ताला की राह में खर्च करना है, तो अब आपकी ज़िम्मेदारी नहीं है कि आप इनको हिदायत दो। अगर ये इस पर अमल नहीं करते इनके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि पिछली नशिस्त में बताया अल्लाह ताला ने हमें भी कि
آپ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ آپ ان کے لیے پریشان نہ ہوا کریں اگر یہ ان کے سمجھ میں نہیں آتی ہے بات مشرکین کی اور یہودیوں کے لیے. آپ نے ان کو سمجھا دی، ان کو بتا دی، بس اب ان کو چھوڑ دیں. اب اس پر عمل کرنا ان کا کام ہے، ہدایت دینا اللہ کا کام ہے. آپ ان کے لیے پریشان نہ ہو. جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرے گا اس سے اس کا پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ تو بہترین طریقے سے لوٹا کر دینے والا ہے، اچھا ہے. اور اس سے جو ہے نا اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بھی بتا رہے ہیں کہ جو حق ہے آپ کا وہ کبھی بھی نہیں مارا جائے گا، جو آپ کا حق ہے وہ بھی دیا جائے گا. اور جو آپ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اس کا جو آپ سے وعدہ کیا ہے دگنا دینے کا، وہ آپ کا حق ہو گیا، وہ بھی آپ کو ملے گا. صدقات کے مستحق صرف غربا ہیں جو اللہ کی راہ میں روک دیے گئے، جو ملک میں چل پھر نہیں سکتے. نادان لوگ ان کی بے سوالی کی وجہ سے انہیں مالدار خیال کرتے ہیں. آپ ان کے چہرے سے دیکھ کر قیافہ سے انہیں پہچان لیں گے. وہ لوگوں سے چمٹ کر سوال نہیں کرتے. تم جو کچھ مال خرچ کرو تو اللہ تعالیٰ اس کا جاننے والا ہے. یہاں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں جو صدقات ہے وہ صرف مستحق کو دینا چاہیے، غربا کو دینا چاہیے. اور اب مستحق اور غربت کون ہیں؟ جن کو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے روک دیا گیا ہے اور ان کے پاس مال زر نہیں ہے، یا ان کو اپنے گھروں سے نکال دیے، وہ اپنے گھروں کو چھوڑ کر نکلے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں، تو ان کے اوپر ہمیں صدقات خرچ کرنا چاہیے. اور ایسے لوگ جو غریب ہیں، ان کے پاس اپنی بھوک مٹانے کے لیے پیسے نہیں ہیں، دولت نہیں ہے، لیکن وہ سوال نہیں کرتے لوگوں سے چمٹ کر سوال نہیں کرتے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ آپ ان کے چہرے سے، ان کے حلیے سے ان کو پہچان لیں گے کہ یہ غریب ہیں، مسکین ہیں، یہ ضرورت مند ہیں، ان کو دینا چاہیے. یہ جو ہے نا آپ کو ان کے حلیے سے پہچاننا ہے، کیونکہ یہ جو ہے نا چمٹ کر سوال نہیں کرتے ہیں. یہ سفید پوش لوگ ہوتے ہیں. یہ سفید پوش لوگ جو ہے جب تک کہ ان کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی یہ سوال نہیں کرتے، ٹھیک ہے. اور جب یہ سوال اگر کرتے بھی ہیں تو اس انداز میں کرتے ہیں کہ اشارتاً کہتے ہیں، اور وہ بھی جب کہتے ہیں جب واقعی میں بہت زیادہ اشد ضرورت ہوتی ہے، جب وہ اپنی بھوک میں بالکل خستہ حال ہو چکے ہوتے ہیں تبھی وہ سوال کرتے ہیں. اس کے علاوہ وہ سوال نہیں کرتے. اور اس سے ہمیں یہ بات بھی سمجھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سوال کرنے والوں کو بھی پسند نہیں کرتا. بیجا ضرورت کے لیے سوال ہمیں نہیں کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے ان کو پسند فرمایا کہ ایک تو وہ سوال نہیں کرتے اپنی عزت نفس کی خاطر، شرم کی خاطر. اللہ تعالیٰ کو بہت پسند نہیں یہ لوگ. اور اگر وہ سوال بھی کرتے ہیں تو بہت اشد ضرورت پر. اور لیکن سوال کرنے کا انداز بھی ان کا ایسا ہوتا ہے کہ اپنا تماشا بھی نہیں بناتے اور لوگوں کے در پر در جا کے دروازہ کھٹکا کے نہیں مانگتے، ٹھیک ہے. تو یہ ہے کہ اگر ہمارے سامنے کوئی ایسا شخص آ جائے کہ ہم جانتے ہوں کہ یہ سفید پوش ہے، اس کو مانگنے میں شرم آ رہی ہے، اور اس کا چہرہ، اس کا حلیہ یا اس کے آس پڑوس کے لوگ ہمیں مطالعہ کر رہے ہیں اس کے بارے میں، تو ہمیں اس کی مدد کرنی چاہیے. جو لوگ اپنے مالوں کو رات دن چھپے کھلے خرچ کرتے ہیں ان کے لیے ان کے رب کے پاس اجر ہے اور انہیں خوف ہے اور نہ غمگینی ہے. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جو اپنے مالوں کو رات دن خرچ کرنے میں لگے ہوئے ہیں اپنے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کے رب کے پاس ان کے لیے بہترین اجر ہے جو ان کو قیامت کے دن ملے گا. اور سب سے بہترین اجر یہ ہے کہ دنیا میں نہ ان کو کسی قسم کا خوف ہے اور نہ یہ کبھی غمگین ہونے والے ہیں. کیونکہ مال خرچ کرنے والا وہ خرچ ہی اس لیے کر رہا ہے، اس کو پتہ ہے یہ دنیا کا گند ہے، کچرا ہے، یہ میرے رب نے مجھے جو اتنا دیا ہے یہ سب میرے مسلمان بھائیوں کی امانت ہے، مجھے ان کو دینا ہے، اور مجھے میرا رب پالنے والا ہے، وہ بہترین مجھے کھلائے گا پلائے گا. نہیں نصیب میں لکھا ہوگا تو وہ بہتر جانتا ہے کہ مجھے کب کتنا دینا ہے. اور ویسے بھی مجھے مر کے اپنے رب کے پاس جانا ہے. تو وہ یہ جب نیت اور عقیدہ اور ایمان ایسا پختہ بنا لیتے ہیں تو نہ ان کو کوئی غم کھاتا ہے اور نہ وہ کسی پریشانی میں مبتلا ہوتے ہیں.
اچھا، خرچ کرنے سے مراد یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں بتایا نا کہ اپنے رشتہ داروں میں بھی ہمیں خرچ کرنا چاہیے. وہ جو رشتہ دار چاہے اگر نان مسلم بھی ہیں یا دوسرے مسلک سے بھی ہیں تو ہمیں پھر بھی ان کو صدقہ خیرات کر دینا چاہیے، کرنی چاہیے، صلہ رحمی کا تعلق رکھنا چاہیے. صرف زکوٰۃ ایسی عبادت ہے، ایک ایسا مال ہے جو صرف مسلمان کو ہی دیا جائے گا، وہ ہم اپنے نان مسلم رشتہ دار کو بھی نہیں دے سکتے. الذين يأكلون الربا ولا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فتنهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. سود خور لوگ نہ کھڑے ہوں گے مگر اسی طرح جس طرح وہ کھڑا ہوتا ہے جیسے شیطان چھو کر خبتی بنا دے، اس لیے کہ یہ کہا کرتے تھے کہ تجارت میں سود ہی کی طرح ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال کیا اور سود کو حرام. جو شخص اپنے پاس آئی ہوئی اللہ تعالیٰ کی نصیحت سن کر رک گیا اس کے لیے وہ ہے جو گزرا اور اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے، اور جو پھر دوبارہ حرام کی طرف لوٹا وہ جہنمی ہے. ایسے لوگ ہمیشہ اسی میں رہیں گے. یہاں سے اللہ تعالیٰ نے سود کے بارے میں بیان شروع کیا. سود کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہمیں کہ سود جو ہے وہ حرام ہے، گناہ ہے، یہ شیطان کا ساتھی ہے سود کھانے والا. اور جن لوگوں نے سود کو تجارت کا نام دے کر اس کو حلال کیا ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایسا ہرگز بھی نہیں ہے. جو تجارت ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو حلال رکھا ہے، جو سود ہے اس کو حرام رکھا ہے، اور جس نے پہلے یہ کام کر لیا ٹھیک ہے اس کے لیے معافی ہے. جس نے پھر اللہ تعالیٰ کی آیات سن کر پھر اس پر عمل کرنے سے رک گیا تو وہ جہنم میں ہے، اور پھر اس کا ٹھکانہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا. سود اصل میں ہے کیا؟ سود مثال کے طور پر میں اس طرح سے بتا سکتا ہوں کہ ہم قرض دیتے ہیں کسی کو 100 روپے، اور ہم نے یہ کہا کہ 100 روپے جب تک کہ تو مجھے لوٹائے گا نہیں تو مجھے 1 روپیہ روز دے گا. جس دن تو مجھے 100 روپے دے دے گا میرا یہ قرضہ ختم. یعنی کہ 1 روپے میں روز بھی لے رہا ہوں، یعنی کہ میں نے 1 روپیہ روز میں نے 3 مہینے تک کے لیا، اور اس نے 3 مہینے کے بعد مجھے پھر 100 روپے بھی اپنے میرے وہ واپس بھی دیے. جو 100 روپے میں نے دیے مجھے وہ 3 مہینے کے بعد واپس بھی ملے، لیکن 1 روپیہ جو میں نے 3 مہینے تک کے لیا وہ 1 روپیہ میرا وہ سود تھا جو اللہ نے میرے اوپر حرام کر رکھا تھا. یہ وہ سود ہے 1 روپیہ جو میں نے 3 مہینے تک کے کھایا. اور وہ 1 روپیہ سود کا کھانے والا ایسا ہے، ہماری حدیثوں میں ہماری روایتوں میں آتا ہے کہ وہ گنہگار شخص ایسا ہے سود کا 1 روپیہ کھانے والا کہ جس نے اپنی ماں کے ساتھ زنا کیا ہو. 1 روپیہ کھانے والا. اب جس نے 3 مہینے تک کے 1 روپیہ لیا ہو 100 روپے کے عوض میں تو وہ کتنا بڑا گنہگار ہوگا. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ سود حرام ہے، اس سے بچنا چاہیے. یہ بہت بڑی لعنت ہے سود، یہ اچھی چیز نہیں ہے. بلکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو سنت یہ ہے جب کسی سے قرض لیتے تھے اس کو لوٹاتے وقت 1 یا 2 روپے یعنی کہ 100 روپے لیے 1 یا 2 روپے لوٹاتے وقت تحفتاً دیتے تھے، ٹھیک ہے، تاکہ وہ اس کا انعام ہو اس بات پر، یا شکرانہ کا انداز ہو اس بات کے کہ تم میرے مشکل وقت میں کام آئے. تو یہ تو جائز ہو جائے گا تحفے کی نظر میں، ٹھیک ہے. کب؟ جب اس کی قرض کی رقم اس کو واپس ہم دے رہے ہیں اس کے اوپر 1-2 روپے یعنی کہ 100 روپے پر ہے، یہ ایک اس کا انعام کے طور پر یا پھر انداز شکر، تو یہ تو جائز ہے اور اتنی حد تک کی رہنا چاہیے. لیکن یہ سود کے میں نے جیسے آپ کو مثال بتائی تو لوگوں نے کیا کیا ہوتا اس وقت کے مشرکین نے اور یہودی نے کہ اس کو تجارت کا نام دیا تھا کہ یہ ایک طرح سے تجارت ہے کہ میں گھر میں بیٹھا ہوا میرے پاس 1 لاکھ روپے، میں نے 1 لاکھ روپے کسی کو دے دیے کہیں کام پر لگا دیے، اور اب میں اس سے 10,000 روپے مہینہ لے رہا ہوں یا 1,000 روپے مہینہ لے رہا ہوں بالفرض XYZ کوئی سی بھی رقم مقرر کریں، اور میرے اپنے وہ رقم اپنی جگہ پر ہے، اور جو میرا منتھلی لے رہا ہوں وہ سود پر آ رہا ہے.
تو یہ انہوں نے کہا کہ یہ ایک طرح سے کاروبار ہے، ہم نے یہ کاروبار میں لگائی، یہ تجارت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں بتا دیا ہے، واضح کر دیا کہ یہ تجارت نہیں ہے ہرگز بھی، اس کو تجارت کا نام نہیں دو۔ تجارت اللہ تعالیٰ نے حلال کی ہے، وہ حلال کام ہے، اور جو تم حرکتیں کر رہے ہو یہ سود ہے، یہ حرام ہے، یہ جائز نہیں ہے بالکل بھی۔ اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا اور صدقہ کو بڑھاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی ناشکرے اور گنہگار سے محبت نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ سود کو کیسے مٹاتا ہے؟ اگر کسی کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ میں نے 1 لاکھ روپے لگا دیے، کسی کو دیے قرضے پر، میرا تو 1 لاکھ اپنی جگہ پر ہے، اب میرا 1000 روپے منتھلی آ رہا ہے، یہ رقم میری دگنی ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں اس کو مٹاتا ہوں، یہ نہیں بڑھتا۔ یہ نادان اور کم عقلوں کی سوچ ہے، جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑھ رہا ہے، یہ اس انداز میں نکل جائے گا پیسہ کہ ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ یہ ان کا پیسہ کیسے نکل گیا۔ اللہ تعالیٰ ایسی کوئی بیماری یا پریشانی مبتلا کر دیتا ہے کہ وہ رقم جو یہ سمجھتے ہیں کہ دگنی ہو رہی ہے، بڑھ رہی ہے، وہ ایک جھٹکے میں ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ مشکل نہیں کہ کب کیسے یہ سود کی رقم کو مٹا دے۔ اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں صدقے کو بڑھاتا ہوں، تم کسی کو 1000 روپے دو، میں تمہیں 2000 روپے کر کے دوں گا۔ کیسے انسان سوچ بھی نہیں سکتا، اس کی عقل اتنی ناقص ہے کہ وہ رب تعالیٰ کی سوچ پر آ کے نہیں سوچ سکتا کہ رب کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے کہ وہ کس طرح سے اس کو دگنا کر کے دیتا ہے، وہ بڑھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ صدقہ دینے والوں کی پریشانیوں کو، تنگ دستی کو، تکلیفوں کو، پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے وہ جو رقم ہوتی ہے وہ اس کی رقم صحیح طرح سے خرچ چل رہی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے اس کی رقم میں اتنی برکت ہو جاتی ہے کہ پتہ بھی نہیں چلتا، اس انسان کے اوپر پریشانی چھو کر بھی نہیں گزرتی، بیماری چھو کر بھی نہیں گزرتی۔ ایک اس طرح سے اللہ تعالیٰ صدقہ دینے والے کے مال میں اس طرح سے برکت پیدا کرتا ہے۔ اور یہ حقیقت بات ہے، جو صدقہ دینے والے لوگ ہیں ان کو واقعی میں کسی قسم کی پریشانی بھی نہیں ہوتی، اور وہ کسی مرض میں مبتلا بھی نہیں ہوتے۔ دینا چاہیے، جس کی جتنی توفیق ہے اس کو اتنا صدقہ دینا چاہیے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہم 100، 50، 1000، 500 اس رقم کی تعداد میں صدقہ دیں۔ اگر ہمارے پاس 10 روپے ہے نا تو ہمیں اس میں سے 1 روپیہ صدقہ دینا چاہیے، لیکن دینا ضرور چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ناشکرے اور گنہگار سے محبت نہیں کرتا۔ یہ بہت بڑی دلیل کی بات ہے، یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ جو ناشکرے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ نے جس کو جتنا دیا ہے وہ اس پہ شکر ادا نہیں کرتا، اور جو یہ گنہگار ہیں جو اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ نہیں کرتا۔ یہ دونوں کو اللہ تعالیٰ نے مخاطب کر لیا۔ کن دونوں کو؟ کہ جن کو دیا، جتنا بھی دیا اس پہ وہ شکر نہیں کرتے، اور جس کو دیا وہ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کر رہا اور سود کھا رہا ہے الٹا مزید۔ یہ دونوں شخص اللہ تعالیٰ کی محبت کی نظر سے محروم ہیں۔ بے شک جو لوگ ایمان کے ساتھ نیک کام کرتے ہیں، نمازوں کو قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، ان پر نہ تو کوئی خوف ہے اور نہ اداسی اور نہ غم ہے۔ جیسے کہ یہ آیت بالکل واضح ہے کہ جو لوگ ایمان کے ساتھ نیک کام کرتے ہیں، کیونکہ یہ ضروری ہے۔ نیک وہ ایمان کے ساتھ اس لیے یہاں پر اس کو استعمال کیا کہ صدقہ خیرات کرنے والے نون مسلم بھی ہیں، اور جو ہے وہ مسلمانوں سے زیادہ اس چیز میں نظر آتے ہیں، صدقہ خیرات کرنے میں، اپنے غریب لوگوں کے، ان کے بھائی لوگ کہہ لیں یا مسلمانوں کی بھی کہہ لیں، مدد کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو زکوٰۃ یا اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو خرچ کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، لیکن یہ اتنا سالڈ، اتنا پائیدار نہیں ہے، کیونکہ وہ ایمان سے خالی ہے۔ جو یہ کام کر رہا ہے نا، زکوٰۃ، خیرات، صدقات جو کر رہا ہے، لیکن وہ ایمان کے ساتھ کرے، تو پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ پھر اس کا جو اجر ہے نا وہ اللہ کے پاس ہے۔ پھر ایک اس کا اجر اللہ کے پاس ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے، زکوٰۃ دے رہا ہے، صدقہ کر رہا ہے ایمان کو رکھتے ہوئے، دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد۔ اور دوسرا کون؟ روزہ رکھنے والا۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو مخاطب کر کے بتایا ہے کہ یہ دونوں کا اجر اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، ورنہ اور بہت سارے نیک کام ہیں جن کا اجر اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ہاتھ ہی ہمیں دے دیتا ہے، ہمیں فرشتوں کے ذریعے سے مل جاتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان دو شخص کو مخاطب کر کے بتایا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، زکوٰۃ، صدقات، خیرات کرتا ہے، اور جو روزہ رکھتا ہے، یعنی کہ ہم جیسے لوگ کہ جو ہم روزہ بھی رکھ رہے ہیں، ایمان میں
آنے کے بعد دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد روزے بھی رکھ رہے ہیں اور ہم اپنا صدقہ فطرہ زکوٰۃ اور اپنا جو بھی ہے ہمارا خرچ کر رہے ہیں اللہ کی راہ میں، تو ایسے لوگوں کا اجر اللہ کے پاس ہے، اور یقیناً ہم اپنے اللہ تعالیٰ سے اس اجر کے مستحق بھی ہیں۔ صرف فرق اتنا ہے جو نان مسلم اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی دے دے گا، ان کا اجر آخرت میں کچھ بھی نہیں ہے اللہ کے پاس، کیونکہ انہوں نے ایمان کے ساتھ ساتھ رکھتے ہوئے نہیں کیا اس عمل کو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان پر زندگی عطا فرمائے اور ایمان پر خاتمہ عطا فرمائے، آمین۔